वेलकम बैक। ईरान ने आबनाए हुर्मुज दोबारा बंद कर दी। पासदारान इनकलाब का कहना है कि अमेरिका ने वादे की पासदारी नहीं की। आबनाए हुर्मुज अब ईरानी फौज के कंट्रोल में है। जब तक अमेरिका नाकाबंदी खत्म नहीं करेगा, आबनाए हुर्मुज नहीं खोलेंगे। खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स ने अपने बयान में कहा, ईरान ने मुआहिदे के तहत महदूद तादाद में जहाजों को गुजरने की इजाजत दी थी, लेकिन अमेरिका ने अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं की, इसलिए आबनाए हुर्मुज दोबारा बंद कर दी गई। ईरान की कौमी सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीजी का कहना है, वक्त आ गया है आबनाए हुर्मुज के लिए नए बहरी निजाम पर अमल किया जाए। नए निजाम के तहत फीस अदा करने वाले जहाज पासदारान इनकलाब की इजाजत से गुजर सकेंगे। अमरीका से मुज़ाकरात के अगले दौर की तारीख तय नहीं की है। नायब ईरानी वज़ीर ख़ारजा सईद खतीबज़ादा की अनातोलिया में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, अमरीकी सदर बहुत ज्यादा बोलते हैं। ट्रंप के मुतज़ाद बयानी की समझ नहीं आती कि वो असल में क्या चाहते हैं। ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी नाकाबिले कबूल है। अमरीका ने दोबारा हमला किया तो हम अपना दिफा करेंगे, आखिरी सिपाही तक लड़ेंगे। We agree on the framework. We cannot set the date, actually progress made, but then this maximalist approach by the other side trying to make Iran an exception in international law prevented us to reach an agreement. I have to be very crystal clear that Iran would not accept to be an exception from the international law. After the ceasefire in Lebanon accepted, we announced that safe passage of commercial vessels with coordination of our authorities. The other side, the American side, tried to sabotage that by saying that it is open except for Iranians. So that was the reason that we said that if you are going to violate the ceasefire terms and conditions, and if Americans are not going to honor their words, then there will be repercussions for them. And unfortunately, they are still trying to exhaust negotiation through negotiation, exhaust diplomacy through the circus of diplomacy. ईरान से तवील मुद्दती मुआहिदा बुध तक तय ना पाया तो जंगबंदी खत्म कर सकते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी। एयरफोर्स वन में सहाफियों से गुफ्तगू में कहा, मुमकिन है जंगबंदी में तोसी ना की जाए, बंदरगाहों पर नाकाबंदी बरकरार रहेगी। एक सवाल पर कहा, ईरान से जौहरी मवाद ले लेंगे। Wednesday when the ceasefire ends. Will you extend the ceasefire or will I don't know. Maybe not. Maybe I won't extend it. Okay. But the blockade is going to remain. And unfortunately, we'll have to start dropping bombs again. I think it's going to happen. If we sign the agreement, then I can give you time somewhere after the signing of the agreement. We'll go in with Iran. We will take it together and we will bring it back, 100% of it, back to the United States. If we don't do that, we will get it in a different form, in a much more unfriendly form. The thing is that Iran will not have a nuclear weapon. ईरान से बातचीत बहुत अच्छी जा रही है, मामलात बेहतर अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। अमरीकी सदर ट्रंप ने व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ईरान के पास अब बहरिया है ना फिजाइया, क़यादत भी बाकी नहीं रही। ईरान में निज़ाम बदल चुका है, इसे ज़बरदस्ती निज़ाम की तब्दीली भी कह सकते हैं। इसके बावजूद हम उनसे बात कर रहे हैं। ईरानी दोबारा आबनाए हुर्मुज बंद करना चाहते हैं, वो हमें ब्लैकमेल नहीं कर सकते। We have very good conversations going on. It's working out very well. They have no Navy, they have no Air Force, they have no leaders, they have no nothing. Actually, their leaders it is regime change. You call that enforced regime change. But we're talking to them. They wanted to close up the strait again, as they've been doing for years. And they can't blackmail us. ईरानी बहरिया दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त देने के लिए तैयार है। सुप्रीम लीडर सैयद मुश्तबा खामनाई ने यौम फौज पर पैगाम में कहा, ईरान की फौज ने जंग में बड़ी बहादुरी से मुल्क का दिफा किया। हमारी फोर्सेज ने अमेरिका और इसराइल का डट कर मुकाबला किया, दुनिया पर दुश्मन की कमजोरी साबित कर दी। ईरानी ड्रोन दुश्मन पर बिजली बनकर गिरते रहे। ईरानी सुप्रीम लीडर ने जंग में शहीद तमाम कमांडरों को सलाम अकीदत पेश किया। मुश्तबा खामनाई का कहना था, फौज और पासदारान इनकलाब की यकजहती ने दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाया। फौज की मजीद तरक्की के लिए जल्द नए अहकाम जारी किए जाएंगे। अमरीकी सेंटकॉम के कमांडर एडमिरल ब्रैड कूपर का कहना है कि हमारी नजरें ईरान की तमाम बंदरगाहों पर हैं। हर बंदरगाह पर ईरानी जहाजों को देख रहे हैं। जब तक जरूरी होगा नाकाबंदी बरकरार रखने की सलाहियत रखते हैं। पासदारान इनकलाब ने भारत के 2 तेल बरदार जहाजों को आबनाए हुर्मुज से गुजरने से रोक दिया। ईरानी कश्तियों से फायरिंग भी की गई। फायरिंग के सबब भारतीय जहाज पीछे हटने पर मजबूर हो गए। दोनों भारतीय जहाजों पर क्रूड ऑयल लदा है।
ایک بڑے کروڈ کیریئر پر 2 لاکھ بیرل عراقی ہے۔ ادھر برطانوی میری ٹائم اتھارٹی نے بتایا ہے کہ آبنائے ہرمز میں پاسداران انقلاب کی 2 کشتیوں سے ایک آئل ٹینکر پر فائرنگ کی گئی، عملہ محفوظ رہا۔ ٹینکر کے کپتان کا کہنا ہے گن بوٹس نے بغیر کسی وارننگ کے فائرنگ کی۔ ایک اور واقعے میں عمان کے ساحل سے 46 کلومیٹر دور کنٹینر بردار جہاز کو پروجیکٹائل سے نشانہ بنایا گیا، کچھ کنٹینرز کو نقصان پہنچا۔ ایران نے افزودہ یورینیم کی بیرون ملک منتقلی پر اتفاق کی خبروں کی تردید کر دی۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا، افزودہ یورینیم کی منتقلی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جس طرح ایران کی مٹی ہمارے لیے مقدس ہے، اسی طرح یہ معاملہ بھی اہم ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کے دعوے کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ افزودہ یورینیم امریکہ بھیجنا کبھی بھی ہمارا آپشن نہیں رہا۔ بحری ناکہ بندی جاری رہی تو اسے جنگ بندی کی خلاف ورزی سمجھا جائے گا۔ ایران آبنائے ہرمز کے حوالے سے ضروری اقدامات کرے گا۔ اسلام آباد میں براہ راست مذاکرات صرف اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ محمد باقر کالباف اور امریکی نائب صدر کے درمیان ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ امریکی حکام کی تمام باتیں محض لفاظی ہیں۔ این بحث مطرح نبوده، به عنوان یک گزینه از سوی ما مطرح نبوده که اورانیوم غنی شده ایران به آمریکا منتقل بشه. گزینه‌های مختلفی وجود داره در رابطه با حل و فصل موضوعاتی که به عنوان بخشی از پرونده هسته‌ای ما محسوب میشه، اما هیچ وقت عرض کردم انتقال مواد غنی شده ایران به آمریکا به عنوان گزینه مطرح نبوده برای ما. اینکه اعلام بکنن محاصره دریایی وجود داره به نوعی به معنای نقض آتش بس تلقی خواهد شد در صورتی که ادامه پیدا بکنه و حتما ایران هم تدابیر لازم رو در رابطه با تحلیه هرمز اتخاذ خواهد کرد۔ اسرائیل کی جنگ بندی کی خلاف ورزی، لیبنان پر گولہ باری۔ اسرائیلی فوج نے جنوبی لیبنان کے قصبوں پر گولہ باری کی۔ الجزیرہ کا کہنا ہے اسرائیلی فوج نے بیت اللیف، کنتارا اور تولین کے قصبوں پر گولے برسائے۔ اسرائیلی فوج نے جنوبی لیبنان میں کئی مکان بھی گرا دیے۔ امریکی صدر نے جمعے کو لیبنان اسرائیل جنگ بندی کا اعلان کیا تھا۔ نیتن یاہو کو تنبیہ بھی کی تھی کہ بس بہت ہو گیا۔ امریکہ ایران مذاکرات پیر کو اسلام آباد میں ہونے کا امکان۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کا دعویٰ۔ سی بی ایس نیوز کا کہنا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ ایران کے ساتھ مذاکرات کی بحالی کے لیے اعلیٰ حکام کو دوبارہ پاکستان بھیجنے پر غور کر رہی ہے۔ پاکستان ممکنہ مذاکرات کے پیش نظر میزبانی کے لیے تیار ہے۔ ذرائع کا دعویٰ ہے اسلام آباد میں تیاریوں کی ہدایت کر دی گئی۔ مذاکراتی بیٹھک میں امریکہ اور ایران کی اعلیٰ قیادت شریک ہوگی۔ غیر ملکی وفود کی آمد کے موقع پر سیکیورٹی کے سخت اقدامات کیے گئے ہیں۔ ایکسپریس وے اور سرینگر ہائی وے کو سجایا جا رہا ہے۔ دارالحکومت اسلام آباد اور راولپنڈی میں اہم غیر ملکی وفود کی آمد کے پیش نظر سیکیورٹی انتہائی سخت کر دی گئی ہے۔ پولیس کی جانب سے شہر بھر میں ہائی الرٹ نافذ ہے۔ کاروباری مراکز کے اوقات کار محدود کرنے کے احکامات بھی جاری کیے گئے ہیں۔ تفصیلات بتا رہی ہیں فرار ربانی۔ بعد ٹاکس یعنی ایران امریکہ مذاکرات کا دوسرا دور کل سے شروع ہونے جا رہا ہے، جس کے پیش نظر ایران اور امریکہ کے وفود کی کل سے اسلام آباد میں آمد کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ راولپنڈی اسلام آباد میں سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کر لیے گئے ہیں۔ راولپنڈی میں جو مارکیٹس ہیں ان کو بھی بند کر دیا گیا ہے۔ ایک مراسلہ جاری کیا گیا ہے جس میں ہوٹلز، جس میں جمز، جس میں جو سنوکر کلبز ہیں، ریسٹورینٹس ہیں، ان کو اور مارکیٹس کو بند کرنے کا حکم کیا گیا ہے اور تا حکم ثانی دکانیں بند رہیں گی۔ اسلام آباد میں بھی 10,000 کے قریب سیکیورٹی اہلکار تعینات کر دیا گیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ جو روٹس ہیں ان کے راستوں پر بھی سیکیورٹی کے انتظامات کو جو یقینی بنایا گیا ہے۔ 600 کے قریب پکٹس بنائی گئی ہیں۔ اسلام آباد پولیس اور راولپنڈی پولیس کی جو ڈفرینٹ فورسز ہیں جیسے ڈولفن فورس ہو گئی، ایلیٹ فورس ہو گئی، اس کے علاوہ جو دیگر فورسز ہیں ان تمام کو ایکٹیو کر دیا گیا ہے۔ وہ سیکیورٹی پر مامور رہیں گی۔ جہاں پر وفود کی ملاقات ہوگی یا جہاں ان کو ٹھہرایا جائے گا وہاں پر بھی سیکیورٹی سخت کر دی گئی ہے۔ یہاں پر اگر کوئی گاڑی آ رہی ہے یا کوئی باہر سے آ رہا ہے تو پراپر چیکنگ کے بعد ہی اس کو آنے دیا جا رہا ہے۔ کامبنگ آپریشن، سرچ آپریشنز کا سلسلہ جو ہے یہاں پر جاری کر دیا گیا۔ دیگر شہروں سے آنے والے لوگ ہیں وہ جب اسلام آباد یا راولپنڈی میں داخل ہوں گے تو ان کو سخت سیکیورٹی حصار کے بعد ہی داخل ہونے دیا جا سکے گا۔ ایران نے اپنی فضائی حدود کھولنے کا اعلان کر دیا۔ ملک بھر کے 6 ہوائی اڈے دوبارہ فعال کر دیے گئے، جن میں تہران کا امام خمینی انٹرنیشنل ایئرپورٹ، مہرآباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ، مشہد، بیرجن، گرگان اور زاہدان کے بین الاقوامی ہوائی اڈے شامل ہیں۔ ایسوسی ایشن آف ایرانی ایئر لائنز کا کہنا ہے فضائی کمپنیاں اندرون ملک اور بین الاقوامی پروازیں دوبارہ شروع کرنے کی تیاری کر رہی ہیں۔ ایران کی سول ایویشن کے مطابق بین الاقوامی پروازیں ملک کے مشرقی حصوں کی فضائی حدود استعمال کر سکے گی۔
حکام کا کہنا ہے ملک کے مزید ہوائی اڈوں پر فلائٹ آپریشن بتدریج شروع کیا جائے گا۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ پاکستان نے یو اے ای کو $2 ارب واپس کر دیے۔ ترجمان اسٹیٹ بینک کا کہنا ہے یو اے ای کو باقی ماندہ $1 ارب آئندہ ہفتے ادا کیے جائیں گے۔ ترجمان اسٹیٹ بینک نے بتایا پاکستان نے یو اے ای سے قرض زر مبادلہ ذخائر بہتر بنانے کے لیے حاصل کیا تھا۔ پاکستان نے یو اے ای کے $2 ارب اپنی سہولت سے واپس کیے ہیں۔ پاکستان اور یو اے ای کے درمیان بہترین معاشی تعاون جاری رہے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیب سے اظہار تشکر۔ کہا وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیب بہترین شخصیات ہیں، انہوں نے بہت مدد کی۔ سید عاصم منیب گریٹ فیلڈ مارشل ہیں۔ Thank the country of Pakistan and its great Prime Minister and its great Field Marshal. He's our great Field Marshal. Two fantastic people for helping. They really are terrific people. And I also want to thank Saudi Arabia, Qatar, UAE, Bahrain, Kuwait. They've been amazing. They've all helped tremendously. وزیر اعظم شہباز شریف کا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے اظہار تشکر۔ شہباز شریف نے پاکستان کے عوام اور فیلڈ مارشل کی جانب سے صدر ٹرمپ کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے امریکی صدر کے سوشل میڈیا پیغام کو ٹیگ کرتے ہوئے شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم نے لکھا پاکستانی عوام اور فیلڈ مارشل کی طرف سے صدر ٹرمپ کا شکریہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف 3 ملکی دورہ مکمل کر کے لاہور پہنچ گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سعودی عرب، قطر اور ترکی کے دورے پر تھے۔ وزیر اعظم کا تینوں ملکوں میں شاندار خیر مقدم ہوا۔ امریکہ اور ایران کو مذاکرات کی میز پر لانے پر شہباز شریف کی تعریفیں ہوئیں۔ انطالیہ ڈپلومیسی فورم میں وزیر اعظم شہباز شریف مرکز نگاہ رہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان اور دیگر ملکوں کے سربراہ وزیر اعظم سے گرمجوشی سے ملے۔ خوشگوار جملوں کا تبادلہ ہوا۔ ترکی نے پاکستان، مصر اور سعودی عرب کے وزرائے خارجہ کے اجلاس کی میزبانی کی۔ پاکستان کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار، سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان اور مصری وزیر خارجہ نے شرکت کی۔ اجلاس میں علاقائی اور عالمی امور پر مشاورت کی گئی۔ مشترکہ تعاون بڑھانے پر اتفاق، علاقائی استحکام اور اقتصادی شراکت داری کو فروغ دینے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزرائے خارجہ نے خطے میں امن و استحکام کے لیے سفارتکاری اور مذاکرات کی ضرورت پر زور دیا۔ چیف آف ڈیفنس فورسز آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیب کا 3 روزہ دورہ ایران مکمل۔ وزیر داخلہ محسن نقوی بھی وفد کا حصہ تھے۔ فیلڈ مارشل نے ایرانی صدر مسعود پیزشکیان، اسپیکر محمد باقر کالیباف، وزیر خارجہ عباس اراغچی اور کمانڈر خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹر سے ملاقاتیں کی۔ آئی ایس پی آر نے بتایا بات چیت میں خطے میں پائیدار امن پر توجہ مرکوز کی گئی۔ علاقائی سلامتی، سفارتی رابطوں اور خطے میں پائیدار امن و استحکام کو فروغ دینے کے لیے تعاون پر مبنی اقدامات پر زور دیا گیا۔ فیلڈ مارشل نے مستقل سفارتی رابطوں کے ذریعے بات چیت، کشیدگی میں کمی اور مسائل کے پرامن حل کی ضرورت پر زور دیا۔ ایرانی قیادت اور ایرانی عوام کی گرمجوش مہمان نوازی کو سراہا۔ صدر، وزیر اعظم اور پاکستانی عوام کی جانب سے ایرانی قیادت کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ پاک ایران تاریخی اور برادرانہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے پاکستان کی خواہش کا اعادہ کیا۔ پاکستان کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دے گا۔ سیاسی اور عسکری قیادت کی عالمی سطح پر امن کی کاوشیں قابل ستائش ہیں۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کا پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں پاسنگ آؤٹ پریڈ کی تقریب سے خطاب۔ کہا پاکستان امن پسند ملک ہے، تنازعات مذاکرات سے حل کرنے پر یقین رکھتا ہے۔ پاکستان مقبوضہ کشمیر کے مظلوم عوام کی حمایت جاری رکھے گا۔ Pakistan unified response during Marka Operation Bunyan al-Mansoor, which stunned the entire world. Pakistan Air Force not only shot down the enemy's most modern and capable aircraft, but also struck bases and ground assets. Operation conducted by Defense Forces of Pakistan during Marka were effective and balanced with a single aim to ensure peace. Here I must appreciate the national leadership and in particular Chief of the Army Staff and Chief of Defense Forces for his outstanding contribution and untiring endeavors toward global peace. Strongly believe in the settlement of dispute through dialogue and diplomacy. Pakistan has full capability of definitively respond to any aggressor. We expect a mature stance from the adversary to resolve the illegally occupied Jammu and Kashmir
in accordance with the United Nations resolution and aspiration of Kashmiri people. پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں پاسنگ آؤٹ پریڈ ہوئی. پاس آؤٹ ہونے والوں میں عراق، فلسطین، مالدیپ، مالی، نیپال اور سری لنکا کے کیڈٹس بھی شامل. ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نے نمایاں کارکردگی دکھانے والے کیڈٹس کو اعزازات دیے. ایئر چیف مارشل نے نمایاں کارکردگی دکھانے والے کیڈٹس میں اعزازات بھی تقسیم کیے. پاس آؤٹ ہونے والوں میں 153 PMA لانگ کورس، 38ویں ٹیکنیکل گریجویٹ کورس، 72ویں انٹیگریٹڈ کورس، 15ویں مجاہد کورس اور 27ویں لیڈی کیڈٹ کورس کے کیڈٹس شامل ہیں. پاس آؤٹ ہونے والے دوست ممالک کے کیڈٹس عراق، فلسطین، مالدیو، نیپال اور سری لنکا سے ہیں. BLF دہشت گرد منظور احمد کی اہلیہ رحیمہ بی بی منظر عام پر آ گئی. شوہر کا سارا کچا چٹھا بتا دیا. کہا منظور FC ہیڈ کوارٹرز پر حملہ کرنے والی خودکش بمبار خاتون کو گھر لایا. پوچھنے پر کہا مسافر ہے. چند روز بعد حملہ ہو گیا اور شوہر افغانستان بھاگ گیا. میرا شوہر منظور احمد ایک انجان عورت کو ہمارے گھر لے کر آیا. میرے پوچھنے پر اس نے مجھ سے کہا کہ اب ایک مسافر عورت ہے ہمارے گھر پر رہ گئی. 12 نومبر 2025 کو اس عورت کو اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھا کر لے گیا. واپس آنے پر بتایا کہ اس عورت کو میں نے افغانستان رشتہ داروں کے حوالے کر دیا. 30 نومبر 2025 کو مپونجی کی FC ہیڈ کوارٹر پر خودکش حملہ ہوا. میرے شوہر نے اسی دن مجھے تصویر دکھا کر کہا کہ اس عورت نے خودکش حملہ کیا ہے. 3 دسمبر 2025 کو میرا شوہر داربندی سے افغانستان بھاگ گیا. والدین بیٹیوں کے رشتے کرنے سے پہلے اچھی طرح چھان بین کریں. ترجمان وزارت داخلہ بلوچستان بابر یوسف زئی کی اپیل. DIG CTD اعتزاز گورایا کہتے ہیں دہشت گرد کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. کابل میں دہشت گردوں کو افغان حکومت کے کچھ عناصر کی معاونت حاصل ہے. جو ہوتا ہے اس کا کوئی ریلیجن نہیں ہوتا. جب ہم فتنہ ہندوستان کہتے ہیں تو اس کی ریزنز یہ ہوتی ہیں کہ انڈیا سے باقاعدہ ان کو فنڈنگ ہو رہی ہے. افغانستان کی صرف زمین استعمال ہو رہی ہے اور افغانستان کی جو حکومت رہی ہے وہ بھی اس کو سپورٹ کر رہی ہے. بلوچستان کے لوگوں سے اپیل کریں گے رشتے کرنے سے پہلے یا ایسے جو کالعدم تنظیموں کے کارندے ہیں ان کے ساتھ کوئی تعلق بنانے سے پہلے ان کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کریں. کراچی میں اسمگلرز نے پولیس اہلکار کو گاڑی سے کچل کر شہید کر دیا. شہید 4 بچوں کا باپ اور والدین کی اکلوتی اولاد تھا. جب سے شہر میں داخل ہونے والے اسمگلرز گرفتار کر لیے گئے. نذیر شاہ کی رپورٹ. شوہر بھی نہیں ہے, یہی بیٹا میرا ایک سہارا تھا. شہر قائد میں چھالیہ اسمگلرز نے ڈیوٹی پر تعینات پولیس اہلکار عبد المنان کی جان لے لی. 3 بیٹوں اور 1 بیٹی کا باپ فرض کی راہ میں قربان ہو گیا. شہید اہلکار کی والدہ کہتی ہیں عبد المنان روز مجھ سے دعا لے کر نکلتا تھا, آج بغیر دعا لیے گھر سے چلا گیا تھا. بیوی زاروں قطار روتی رہی. چھوٹا بیٹا باپ کی موت سے بے خبر ماجرا دیکھتا رہا. میرا اچھا بیٹا تھا, آج میرے ساتھ بات نہیں کی. صبح کو ایسے چلا گیا, میرے سے دعا نہیں لے کے گیا. 4 بچے, 2 بیٹے, 3 بیٹے, 1 بیٹی ہے. پولیس کے مطابق اسمگلرز نے فرار ہونے کی کوشش میں پولیس اہلکار کی جان لی. دونوں اسمگلرز کار سمیت گرفتار, جبکہ اسمگل شدہ چھالیہ گٹکا بھی برآمد کر لیا گیا. گاڑی تھی, اس کو معمار کٹ کی طرف اشارہ کیا روکنے کا, وہ رکی نہیں. انہوں نے سائڈ لگائی. ایک پولیس والا ہمارا زخمی ہوا اور اس کے بعد وہ گاڑی بھاگتی. ابتدائی اطلاع کے مطابق گاڑی ہب کے راستے کراچی داخل ہوئی اور اپنی منزل تک جانا چاہتی تھی. پولیس ریکارڈ کے مطابق اسمگل شدہ مال سمیت پکڑی کی گاڑی بھی نان کسٹم پیڈ نکلی. 4 بچوں کا والد فرض کی ادائیگی کے دوران شہید ہو گیا. اہل خانہ کا ایک ہی مطالبہ ہے اس واقعے میں ملوث عناصر کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے. کیمرامین محمد ذیشان کے ساتھ نذیر شاہ, ARY نیوز کراچی. آگے بڑھتے ہیں. امریکی فوج آئندہ دنوں میں بین الاقوامی سمندر میں ایران سے منسلک آئل ٹینکر اور تجارتی جہازوں پر قبضے کی تیاری کر رہی ہے. امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل نے امریکی حکام کے حوالے سے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ان بحری جہازوں کو تحویل میں لینے کے لیے تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں. یہ پیش رفت ایک ایسے وقت میں سامنے آئی جب پاسداران انقلاب نے آبنائے ہرمز کو دوبارہ بند کر کے اپنا کنٹرول مزید سخت کر دیا ہے.
آبنا ہرمز کو جنگ سے پہلے والے پوزیشن پر بحال کیا جائے. قطر کے دفاعی انٹیلیجنس آپریشنز کے سابق ڈائریکٹر نواف الثانی کا کہنا ہے کہ آبنا ہرمز کے ممکنہ طور پر دوبارہ کھلنے کا معاملہ کسی پیش رفت کا احساس ضرور دیتا ہے، لیکن وہ یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ اسے حقیقی پیش رفت قرار دیا جائے. خلیجی ممالک اس حوالے سے بالکل واضح رہے ہیں کہ آبنا ہرمز میں جہاز رانی کی آزادی برقرار رہنی چاہیے. خلیج کے بہت سے ممالک جنگ بندی کا خیر مقدم کریں گے. اور خیبر کے مختلف علاقوں میں 2 روز سے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے. پہاڑوں پر ژالہ باری سے ہر طرف سفیدی چھا گئی. بارش اور ژالہ باری سے خیبر اور اطراف کے علاقوں میں جاتی سردی پھر لوٹ آئی ہے. بارش کے باعث برساتی نالوں میں طغیانی آ گئی. پہاڑی علاقوں میں بارش کے ساتھ ساتھ ژالہ باری بھی ہوئی. تیار فصلوں اور میوہ جات کے درختوں کو نقصان پہنچا ہے. اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہے. آپ دیکھتے رہیے آواز نیوز.